अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वबा के केसेस में मुसलसल कमी देखने में आने लगी। वायरस ने मजीद 39 अफराद की जान ले ली। मुतहरिक मरीजों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से 3 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके से 3 गाड़ियाँ और 3 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। सानोवे की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। NCOC के मुताबिक वैक्सीन मुल्क भर के वैक्सीनेशन मराकज़ में पहुंचाई जाएंगी। अफगान मसले पर इमरान खान को टेलीफोन क्यों ना किया, लिंडसे ग्राहम की अमरीकी सदर पर तनकीद। कहते हैं, हम ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर अफगानिस्तान से हमारी वापसी मौसर साबित होगी। मेरी नज़र में पाकिस्तान एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहा। इस बार अपोजिशन ने भी नहीं कहा कि ये IMF का बजट है। हुकूमती रुकन आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ अब तो बात करने से भी डर लगता है। क्या मोटरवे पर रेप खातून के गलत कपड़े पहनने पर हुआ? मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान ने पस्त जहनियत की अक्कासी की। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहते हैं, तजावुज़ात के बजाय सिंध हुकूमत गिराई जाए। मेयर और मुकामी हुकूमतों के तहत काम करने वाले इदारों को आइन में शामिल किया जाए। फ्लोर मिल्स की मरहलावार हड़तालें शुरू होने से आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक अभी सिर्फ गंदम की सफाई रोकी है। 24 और 25 जून को पिसाई रोक दी जाएगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब PSL का फाइनल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। ओंटारियो के प्रीमियर की रिहाइशगाह के बाहर से चाकू बर्दाश्त शख्स गिरफ्तार। प्रीमियर ने ऑफिसर की तेज़ रफ्तार कार्रवाई और बहादुरी का शुक्रिया अदा किया। वाक़ये में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कनाडा और चीन के ताल्लुकात में एक बार फिर कशीदगी। ट्रूडो कहते हैं कि चीन में ओएगुरों के मुकाबले को कनाडा के मुकामी अफराद से ना जोड़ा जाए। चीन का कहना है कि कनाडा अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद करे। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,10,206 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,155 हो गईं। टोरंटो में पुलिस का मंशियात के स्मगलरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया गया है। पकड़ी जाने वाली मंशियात की मालियत $61 मिलियन है। अमेरिका ने 33 ईरानी वेबसाइट्स को बंद कर दिया। पाबंदियों की वजह से इन इदारों के साथ अमरीकी इदारों का कारोबार करना गैर कानूनी है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये वेबसाइट्स पर तशद्दुद तंजीमों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में मुलव्विस थीं। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला जारी। अफवाज के इनखला के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई जहाज काबुल पहुंच गया। भारी जंगी साजो सामान लेकर जुमरात की सहपहर अफगानिस्तान से रवाना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18 करोड़ के करीब। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट 92 मुल्कों तक फैल गया। भारत में 3 माह में पहली बार एक दिन में 50,000 से कम केसेस रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना से 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 33,005 है। मस्बत केसेस की शरह 2.04 रिकॉर्ड की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
جان لیوا عالمی مہلک وائرس کے حملوں میں کمی آنے لگی، ملک بھر میں مزید 39 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، مجموعی اموات کی تعداد 22,073 ہو گئی، مثبت کیسز کی شرح 2.04 ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,005 ہے، مجموعی کیسز کی تعداد 9,50,768 ہو گئی ہے، 930 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 8,95,690 ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,45,251، سندھ میں 3,33,194، خیبر پختونخوا میں 1,37,247، اسلام آباد میں 82,431، جبکہ بلوچستان میں 26,776 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 20,019 اور گلگت بلتستان میں 5,850 افراد کورونا سے متاثر ہوئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 17 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز میلوں دور تک سنائی گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور آس پاس کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور دھماکے کی جگہ پر آگ لگ گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 3 گاڑیاں اور 3 موٹر سائیکلیں مکمل طور پر اور ایک رکشہ جزوی تباہ ہو گیا اور ممکنہ طور پر یہ بم دھماکہ تھا، تاہم یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ دھماکہ خیز مواد کہاں نصب تھا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہے، جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا ہے اور عوام کو جائے وقوع کی جانب جانے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک عینی شاہد خاتون نے بتایا کہ آج صبح سے گلی کے باہر ایک نامعلوم موٹر سائیکل کھڑی تھی اور دھماکہ خیز مواد اسی میں رکھا گیا تھا، کیونکہ دھماکے کے بعد موٹر سائیکل کے پرخچے اڑ گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں اب تک 3 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا ویکسین کی قلت کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے منگوائی گئی کورونا ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں ملک پہنچ گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق سائنو ویک کی خوراکیں PIA کی خصوصی پرواز سے اسلام آباد لائی گئیں۔ NCOC کے مطابق عالمی مارکیٹ سے NDMA ویکسین کی خریداری کر رہا ہے اور سائنو ویک ویکسین چین سے خریدی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ NDMA NCOC کے زیر اہتمام ویکسین کی خریداری کر رہا ہے۔ NCOC کے مطابق ویکسین ملک بھر کے ویکسینیشن مراکز میں پہنچائی جائیں گی۔ ویکسین کو ویکسینیشن مراکز تک پہنچانے کے انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ مزید ویکسین آنے کے بعد اب یومیہ ویکسینیشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ افغانستان سے تمام افواج نکالنے اور اس حوالے سے پاکستان سے رابطہ نہ کرنے کا بائیڈن انتظامیہ کا فیصلہ بہت بڑی تباہی ہوگا، یہاں تک کہ یہ عراق میں کی جانے والی غلطی سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ افغانستان سے تمام افواج نکالنے اور اس حوالے سے پاکستان سے رابطہ نہ کرنے کا بائیڈن انتظامیہ کا فیصلہ بہت بڑی تباہی ہوگا، یہاں تک کہ یہ عراق میں کی جانے والی غلطی سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکی صدر نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ٹیلی فون کیوں نہیں کیا؟ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے معروف امریکی سینیٹر لنزے گراہم کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سن کر شدید حیرت ہوئی ہے کہ صدر بائیڈن نے ابھی تک امریکہ پاکستان تعلقات اور افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ لنزے گراہم کا کہنا تھا کہ ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کے بغیر افغانستان سے ہماری واپسی مؤثر ثابت ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ کو واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ افغانستان میں ہمارے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ترجمان پینٹاگون جان کربی کا کہنا ہے کہ طالبان کی کارروائیوں اور حاصل ہونے والے فوائد کے باعث افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا کا عمل سست کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ پینٹاگون حکام نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ افغانستان میں 20 سال تک القاعدہ کے خلاف لڑنے اور حکومت کو طالبان سے لڑائی میں مدد کے بعد صدر جو بائیڈن نے فوجیوں کے انخلا کا حکم دیا ہے، جو تقریباً آدھا مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ گرے لسٹ کا تحفہ ہمیں ورثے میں ملا، ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر محض ایک تلوار لچکانا مقصود ہے تو یہ اور بات ہے، تاہم پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ FATF کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ FATF ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اس حوالے سے پاکستان تکنیکی لوازمات پورے کر چکا ہے۔ ہمیں 27 ایکشن آئٹمز دیے گئے جن میں سے 26 پر کام مکمل کر چکے ہیں اور 27ویں نقطے پر بھی بھرپور کام ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر پاکستان پر محض ایک تلوار لٹکانا مقصود ہے تو یہ اور بات ہے، دیکھتے ہیں کہ پریلیمنری اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بھارت کو اس فورم کے سیاسی استعمال کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے۔ گرے لسٹ کا تحفہ ہمیں ورثے میں ملا، ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آج دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ ایسے ٹھوس اقدامات پاکستان میں پہلے کسی حکومت نے نہیں اٹھائے۔ میری نظر میں پاکستان ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کر چکا ہے۔ وزارت خارجہ واضح موقف پیش کر چکی، بہت سے ممالک پاکستان کے موقف کو تسلیم کر چکے ہیں، چاہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ پر قومی اسمبلی میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے اراکین کے مابین عام بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ پر قومی اسمبلی میں عام بحث کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ ہمیشہ بجٹ پر ایک نعرہ لگتا تھا کہ IMF کا بجٹ ہے، اس بار اپوزیشن کی جانب سے بھی نہیں کہا گیا کہ یہ IMF کا بجٹ ہے۔ بڑے بڑے بجٹ دیکھے مگر ایسا عوام دوست بجٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چھوٹے دکانداروں نے، بڑے صنعت کار اور عام آدمی نے اس بجٹ کو قبول کیا ہے۔ یہ بجٹ عمران خان اور شوکت ترین کا بجٹ ہے۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے۔ عمران خان کی 2.5 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بات کرنے سے ڈر لگتا ہے، وہ جیل بھیج دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن فوج کو اکساتی ہے، بتائیں کس نے کس افسر سے رابطہ کیا۔ جوڈو کراٹے کی ماسٹر وزیر صاحبہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ سال کا پہلا ٹرین حادثہ ہے۔ ایک وزیر وہی کتابیں اپوزیشن کو مار رہے تھے جو بجٹ انہوں نے خود پیش کیا۔ ایک وزیر صاحب اچھے خاصے انسان تھے، وہ کبھی سائنسدان بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی قوم معاشی خود مختاری کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ معاشی عدم استحکام تب پیدا ہوتا ہے جب مقبول لیڈر کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ نئے پاکستان کے نام پر بڑے بڑے دعوے کیے گئے، گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیاں بنانا تھا اور وزیر اعظم نے 2 ملازمین کے ساتھ آنا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں اور بھینسیں تک بیچ دی گئیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر ایوان کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ بجٹ ایلیٹ کلاس کا بجٹ نہیں، غریب عوام کا بجٹ ہے۔ اپوزیشن اپنے دور کا بجٹ اٹھا کر دیکھیں جس میں غریب کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا گیا ہو۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان ایٹمی طاقت کا کنسوڈین نہیں ہے۔ ایٹمی طاقت کے لیے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایٹمی دھماکے کا صحرا نواز شریف کے سر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف کا وزیر اعظم کو کم کپڑے پہننے کی بات پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہنا ہے کہ عمران خان کی بات مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے۔ کیا موٹر وے پر خاتون کا ریپ اس لیے ہوا کہ انہوں نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجرم کو نہیں مظلوم کو ذمہ دار قرار دینے والی ایسی سوچ سے پاکستان کو آزادی چاہیے۔ یہ عوام کے منتخب وزیر اعظم نہیں، انہیں چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان کا خواتین کے کپڑوں کو ریپ سے جوڑنا ان کی ذہنیت ہے۔ عمران خان کے بیان سے ریپسٹ کو حوصلہ ملے گا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہوئے کیا وہ بھی انہی کے ڈریس کی وجہ سے ہوئے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں
اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ کس نے اجازت دی کہ آپ پاکستان کے اثاثوں کو گروی رکھیں؟ آپ کا تیسرا بجٹ چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے۔ کنٹینر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، اب ان موٹر ویز کو گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہوگی؟ قوم کو تاریخی قرضے تلے دبا دیا ہے، رنگ روڈ پر اپنے وزراء کو نوازا ہے، آپ راتوں رات اپنے وزراء کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ مافیاز اور قاتلوں کو نوازنے کے لیے قرضے لیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ وفات پائی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ یہ لوگ پیراشوٹ کے ذریعے لائے گئے ہیں، ان لوگوں کو پارلیمنٹ ہی بات کرنے کا حق نہیں۔ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں، اور ان قرضوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو۔ نون لیگ کی نائب صدر نے کہا، لاہور دھماکے کی مذمت کرتی ہوں، دھماکے کے شہداء کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت یاب کر دے، بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، دھماکے کا سن کر تکلیف ہوئی۔ قبل ازیں مریم نواز نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان کاکڑ کی موت پر اگر سوال اٹھ گئے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں عثمان کاکڑ سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت منجھے ہوئے انسان ہے۔ عثمان کاکڑ کو اگر اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ آواز دب جائے تو آواز دبے گی نہیں، ایسے اقدامات سے آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، مزید آوازیں اٹھیں گی۔ چیئرمین پاک سے زمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کی کارکردگی کو بدترین قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ شہری کوٹے پر 40% بھی نوکری نہیں دی جا رہی ہے۔ صوبے میں 13 سالوں میں حکومت کرنے والوں نے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بھی نئی بس فراہم نہیں کی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کراچی کے پانی کم ہونے پر ایک لفظ نہیں بولا۔ چیئرمین پی ایس پی کا کہنا تھا کہ وفاق 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں صوبوں کو دے چکا ہے۔ سندھ کی 5 کروڑ آبادی کو صرف 42 بلین روپے مل رہے ہیں، 5 لاکھ لوگوں کو وفاق سے ملنے والے پیسے کا 58% جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پورے سندھ میں سرکاری ملازمین کی تعداد 5 لاکھ ہے، جو پیسہ مل رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بجائے 58% تنخواہوں میں جا رہا ہے، کیونکہ 158 میں سے 93 ارب سندھ حکومت صرف تنخواہیں اور پینشنز میں دے گی۔ مصطفیٰ کمال نے الزام عائد کیا کہ پنجاب تنخواہوں پر 33% جبکہ سندھ 58% خرچ کر رہا ہے۔ ایک نظر ڈالیں اگر پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ، پنجاب کی یہ جو تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، یقیناً پنجاب سندھ سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر زیادہ امپلائیز چاہیے ہوں گے، نہیں ہیں، وہاں پر اس سے زیادہ بجٹ خرچ ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ پنجاب اپنی آمدنی، اپنے بجٹ کا صرف 33% حصہ تنخواہوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ واویلا ہو رہا ہے کہ معیشت اچھی ہو گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ کلیکٹ ہو گئے۔ اگر عام آدمی کی بات کریں تو وہ بے روزگار ہو رہا ہے، عام آدمی پر مہنگائی کا بم گر رہا ہے۔ یہ جو 2.5 لاکھ لوگ نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں سرکاری رشوتوں کے طور پر، جس میں شہری علاقوں کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، صرف چند لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی رشوت دے کر پورے سندھ کو لوٹ رہی ہے۔ چیئرمین پی ایس پی کا کہنا تھا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، نسلہ ٹاور بنانے والے سرکاری افسران اور بلڈرز کو سزا ملنی چاہیے، غریب رہائشیوں کے ساتھ سلوک پر نظر ثانی ہونی چاہیے، جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی مالی مدد ہونی چاہیے۔ وفاقی وزارت خزانہ اور فلور ملز کے مابین گندم سے نکلنے والے چوکر پر سیلز ٹیکس میں اضافے کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے بعد فلور ملز ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں مرحلہ وار ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق 3 روزہ علامتی ہڑتال کے تحت آج سے ملک بھر میں فلور ملز گندم کی واشنگ نہیں کریں گی۔ 24 اور 25 جون کو آٹے کی پسائی روک دی جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر حکومت کی جانب سے ٹیکس واپس نہیں لیا جاتا تو 30 جون سے ملک بھر کی فلور ملز غیر معینہ مدت تک مکمل ہڑتال کریں گی، جس میں سہولت بازاروں، اتوار بازاروں سمیت اوپن مارکیٹ میں آٹا سپلائی نہیں کیا جائے گا۔ ایک فلور مل مالک شابان علی کا کہنا تھا، اس وقت جو مدعا ہے جس کے لیے یہ آئے ہیں، ٹیکس کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے ٹرن اوور ٹیکس 1.25 بڑھا دیا ہے، اور جس کا امپیکٹ جو ہے وہ آٹے پہ یہ آئے گا کہ کم سے کم 5 روپے کلو جو ہے وہ آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ ہم ویٹ کر رہے تھے، شاید ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ سے بائی مسٹیک جو ہے وہ فلور مل
ایسے فلور مل انڈسٹری کا نام چھوٹ گیا ہے، کیونکہ بہت سارے نام ایسے انڈسٹریز کے ہوتے ہیں جو سارے نام نہیں بتائے جا سکتے، لیکن وہ لسٹ میں ہم نے دیکھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے شاید بائی مسٹیک انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ ہمارا نام کوڈ نہیں کیا 0.25 میں، لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں تھا اور انہوں نے ٹیکس لاگو کر دیا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ 5 روپے کلو جو ہے وہ آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ چوکر پر ٹیکس بڑھنے کے نتیجے میں آٹا 5 روپے مزید مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک شہری حبیب الرحمان کا کہنا تھا، بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں زیادہ اس کی جو ہے نا مشکلات ہو رہی ہے، ہمیں آٹے کے بغیر تو آپ بتاؤ یار کیسے ہوگا چلے گا۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی کرنا کریں، ہم لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، ہم کے لیے آسانی کریں۔ ہم پہلے سے پٹھے ہوئے ہیں بھائی، اور اوپر سے یہ معاملات چل رہے ہیں، تو یار اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ آپس میں مل کے غریبوں کے لیے کچھ سوچے۔ حکومت اور فلور مل ایسوسی ایشن کے معاملات کے الجھنے سے غریب عوام پس رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور شہری محمد عثمان کا کہنا تھا، اللہ نہ کرے کہ مزید مہنگی ہو روٹی، کیونکہ ویسے ہی اتنی روٹی مہنگی ہو گئی ہے کہ عوام کے بس سے باہر ہو گیا ہے، اور یہ اگر فلور ملیں بند ہوں گی تو آٹے کے دام بھی بڑھیں گے اور عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پی ایس ایل 6 کے دوسرے ایلیمنیٹر راؤنڈ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ابوظہبی میں جاری پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایلیمنٹر راؤنڈ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر 174 رنز بنائے۔ زلمی کی جانب سے بیٹنگ شروع ہوئی تو کریز پر سب سے پہلے حضرت اللہ اور کامران اکمل آئے۔ کامران اکمل محض 6 گیند کھیل کر اور 8 رنز بنا کر حسن علی کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے، تاہم حضرت اللہ نے سابقہ میچ کی طرح اس میچ میں بھی دھواں دھار بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کے ساتھ کامران اکمل کے بعد آنے والے جوناتھن بھی برابر کے حصے دار رہے۔ حضرت اللہ زازئی نے 44 گیندوں پر 4 چھکے اور 6 چوکوں کی مدد سے 66 رنز بنائے اور زلمی کا اسکور 141 تک پہنچا دیا۔ انہیں 15ویں اوور میں محمد وسیم نے بولڈ کیا۔ جوناتھن نے 46 گیندوں پر 55 رنز بنائے، جن میں 3 چھکے اور 6 چوکے شامل ہیں۔ حضرت اللہ کے بعد شعیب ملک چوتھے پر آئے تھے اور وہ بھی کسی سے کم نہ رہے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ انہوں نے 10 گیندوں پر دھواں دھار 32 رنز بنائے، جن میں 1 چھکا اور 5 چوکے شامل ہیں۔ ان 3 کھلاڑیوں کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت پشاور زلمی نے 175 رنز کا ہدف 19 بالز قبل 16.5 اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ جوناتھن اور شعیب ملک نان آؤٹ رہے۔ قبل ازیں پشاور زلمی کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اوپننگ بلے باز عثمان خواجہ بدقسمت رہے اور پہلے ہی اوور میں 1 رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو گئے، جبکہ محمد اخلاق 7 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ کالن منرو نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 44 رنز کی اننگز کھیلی اور برینڈن کنگ بھی 18 رنز کے مہمان ثابت ہوئے اور افتخار احمد 10 رنز پر کامران اکمل کو کیچ دے بیٹھے۔ کپتان شاداب خان 15 اور آصف علی 8 رنز بنانے کے بعد امید آصف کا شکار بنے۔ حسن علی نے 16 گیندوں پر 45 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، جس میں 3 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ پشاور زلمی کی جانب سے امید آصف اور وہاب ریاض نے 2-2، محمد عرفان، محمد عمران اور عماد بٹ نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ خیال رہے کہ ملتان سلطانز پہلے ہی پی ایس ایل 6 کے فائنل میں رسائی حاصل کر چکا ہے اور پشاور زلمی نے کل کراچی کنگز کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا تھا، جبکہ آج کی وننگ ٹیم 24 جون کو ملتان سلطان سے ٹرافی کی جنگ لڑے گی۔